युजाविरु फी हिरा मिन कुल्ल सनतिन शहरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 1 माह के लिए हिरा में एतिकाफ फरमाते थे। एतिकाफ फरमाते थे। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। इसके बाद इन्होंने एक और वाक़या नकल किया है कि कुछ और वाक़यात भी रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आए, वो भी इसी नौइयत के हैं। उनको बयान करने के बाद अब ये उस जगह आ गए हैं जहाँ गारे हिरा का मामला ज़ेर बहस आता है। ठीक। और इसमें ये देखिए कि वहाँ क्या था, सैयदा आयशा बयान करती हैं उम्मुल मोमिनीन, उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर रवायत करते हैं, उनसे आगे इब्न शहाब ज़ुहरी। ठीक। वाक़या जिस सूरत में बुखारी ने नकल किया, मुहद्दिसीन ने नकल किया, वो हम देख चुके, पढ़ चुके, उस पर जो इश्कालात पैदा होते हैं वो सब बयान कर चुके। ठीक। यहाँ ये वाक़या कौन बयान कर रहा है? ये वहब बिन कैसान बयान कर रहे हैं। अच्छा। यानी वहाँ इब्न शहाब ज़ुहरी बयान कर रहे हैं, यहाँ वहब बिन कैसान बयान कर रहे हैं, और वहब बिन कैसान से इब्न इसाक नकल कर रहे हैं, और इब्न इसाक से आगे फिर ये तनकीह करके इस वाक़े को हम तक पहुँचा रहे हैं। इब्न हिशाम। ठीक। वह हद्दसनी वहब इब्न कैसान, यानी काला इब्न इसाक वह हद्दसनी वहब इब्न कैसान। ये वहब इब्न कैसान कौन है? इनका आगे तारुफ करा दिया है कि मौला आल ज़ुबैर। अब यहाँ पर चंद चीज़ों के बारे में तवज्जो कीजिए। पहली चीज़ ये कि वहाँ कौन थे सैयदा आयशा से बयान करने वाले? उर्वा बिन ज़ुबैर। ठीक। ये कहते हैं कि ये वहब बिन कैसान कौन है? ये भी आल ज़ुबैर के आज़ाद करदा ग़ुलाम है, वो उसी फैमिली में रहे, उसी का हिस्सा रहे, यानी वही ख़ानदान है। ठीक। ये ख़ानदान कौन सा है? यानी सैयदा अस्मा के शौहर हैं हज़रत ज़ुबैर, और ज़ुबैर के या अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के ये दोनों के ये 2 फर्जंद हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उर्वा बिन ज़ुबैर। वहाँ उर्वा बिन ज़ुबैर रवायत कर रहे हैं और सैयदा के भांजे हैं। यहाँ पर कौन रवायत कर रहा है? आगे वाज़े हो जाएगा। ये वहब बिन कैसान रवायत कर रहे हैं और ये मौला आल ज़ुबैर हैं। काला, वो क्या कहते हैं? समेत व अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को सुना। दूसरे भाई को? दूसरे भाई। ठीक। यानी वही ख़ानदान। मैं उसके बारे में अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें भी कुछ सवालात पैदा होते हैं। यानी ये नहीं कि इस रवायत के बारे में कोई सवालात नहीं होंगे, वो होंगे, लेकिन बहसियत मजमूई देखिए फ़र्क क्या वाक़ होने वाला है। समेत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को सुना। क्या सुना? वह यक़ूल ले उबैद इब्न उमैर इब्न कतादत अल-लैसी, कि वो एक जलीलुल कदर ताबई हैं, उबैद बिन उमैर बिन कतादा अल-लैसी, एक ताबई हैं। उनसे वो कह रहे हैं। ठीक। यानी कौन कह रहा है? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उर्वा बिन ज़ुबैर के भाई, सैयदा आयशा के भांजे। ये वही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं जिन्होंने हिजाज़ में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अच्छा। सैयदा अस्मा के बेटे। मैं ये बता चुका हूँ कि सैयदा अस्मा 10 साल बड़ी हैं सैयदा आयशा से। वही ख़ानदान, सिद्दीक़ का ख़ानदान भी कह सकते हैं आप। यानी ज़ाहिर है कि वो सैयदा भी उनकी बेटी हैं, अस्मा भी उनकी बेटी हैं। ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा वाकिफ़ लोग होने चाहिए ना। ये कहते हैं कि मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उबैद बिन उमैर बिन कतादा अल-लैसी से कह रहे हैं, हद्दिसना या उबैद कैफ़ा काना बदो मब्तुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नबुवा। ज़रा हमें आज वो वाक़यात बताइए कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की इब्तिदा कैसे हुई थी। हीना जाहु जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार उनके पास आए थे। ठीक। यानी वो वाक़या उनसे पूछ रहे हैं। ये मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि सवालात यहाँ भी हैं कि आखिर उनके अपने ख़ानदान का मामला है, उनकी अपनी माँ भी इससे वाकिफ़ हैं, और सैयदना सिद्दीक़ का घराना है, तो वो क्यों इनसे पूछ रहे हैं एक ताबई से? बायस बयान किया जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको नज़रअंदाज कर दीजिए। हीना जाहु जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम की उनसे पहली मुलाकात, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात हुई और आपको नबूवत के मनसब पर फाइज़ किया गया, क्या वाक़यात हुई? काला फ़काला उबैद, वो उबैद यानी उबैद बिन उमैर, वही ताबई, ये बयान करते हैं कि उबैद ने अब बयान करना शुरू किया, बाना हाज़िरुन, मैं उस वक्त मौजूद था। यानी आप देखिए कि इस रिवायत में कौन लोग हैं जिनके सामने ये सब हो रहा है, वाक़या बयान हो रहा है। उबैद बिन उमैर बयान कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पूछ रहे हैं, ये आले ज़ुबैर के यानी उसी ख़ानदान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, ये वहाँ बराह रास्त बैठे हुए सुन रहे हैं। ठीक। ये कहते हैं कि काला फ़काला उबैद वाना हाज़िरुन युहद्दिसु अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर व मन इंदहु मिनन नास, यानी वो
ان کی فرمائش پر جب انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں ذرا وہ واقعہ سنائیے تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. عبداللہ بن زبیر کو بھی وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے اور وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے, جتنے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا. کون سا واقعہ؟ وہی پہلی وحی کا واقعہ. ٹھیک. اب واقعہ دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی حرا من کل سنۃ شہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 ماہ کے لیے حرا میں اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف فرماتے تھے. اب یہ دیکھیے اس میں کیا چیز واضح ہو گئی. میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے, مراقبے کے لیے جاتے تھے, کوئی غور و فکر کی مجلس تھی, کیا چیز تھی؟ یہاں لفظ استعمال ہو گیا. عربی زبان میں جس طرح جاورہ یجاور جو ہے اعتکاف کے لیے آتا ہے, اسی طرح خود اعتکاف کا لفظ بھی مستعمل ہے. ٹھیک. اعتکاف کا لفظ خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ اعتکاف کی عبادت کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 2000 سال پہلے جب اس کی بنیاد رکھی, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میرے اس گھر کو تم دونوں یعنی ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی علیہم السلام پاک رکھیں گے. کس لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے. تو اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے. اب اس سے وہ عقدہ حل ہو گیا. یعنی معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اس میں بھی اعتکاف کی عبادت اسی طرح موجود تھی. میں لوگوں کو ایک طویل عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کی ابتدا, اس کی سنن کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. یہ تو اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے. حج ہو رہا تھا, عمرہ ہو رہا تھا, احرام باندھے جا رہے تھے, لوگ عرفات میں جا رہے تھے, وہ سب کچھ جو اب ہم کرتے ہیں یہ سب موجود تھا. نمازیں پڑھی جا رہی تھی, روزے رکھے جا رہے تھے. اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی روایت بھی موجود تھی. ٹھیک. اب جیسے ہی آپ نے اعتکاف کا لفظ سن لیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ در حقیقت اسی طرح کا معاملہ تھا جیسے کہ ہم بھی ہر سال اعتکاف کرتے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہے اور باقاعدگی سے کرتے تھے. یعنی زمانہ نبوت میں بھی ہر سال آپ نے اعتکاف کیا ہے, اور یہ اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا تھا. بعض روایتوں میں 20 دن کا ذکر بھی آتا ہے. پہلے عشرے میں ہوا, درمیان کے عشرے میں ہوا, آخری میں ہوا, یعنی یہ سب چیزیں روایتوں میں مل جاتی ہیں. تو اعتکاف ایک عبادت ہے جو دین ابراہیمی میں اسی طرح مشروع عبادت ہے جس طریقے سے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی. تو حرم کو چھوڑ کے غار حرا میں اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کو چھوڑ کر وہاں جانے کی کیا وجہ ہوئی. میں نے جب اس کا تھوڑا سا تفاحص کیا تو بہت سے شواہد اس کے مل گئے کہ یہ روایت آپ کے دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. یعنی عبد المطلب یہی کیا کرتے تھے. وہ بھی اسی طرح سے حرا میں, اس غار میں یا اس پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے اعتکاف کرتے تھے. بظاہر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چونکہ بت رکھ دیے گئے تھے اور بتوں کے بارے میں جو مراسم عبودیت ہوں گے وہ بھی کسی حد تک ادا ہوتے ہوں گے. عام حالات میں گئے, نماز پڑھی, واپس آ گئے, لیکن پورے مہینے کے لیے بیٹھنے کا جب ارادہ کیا گیا تو اس ماحول میں چونکہ شرک ہو رہا تھا تو ذرا علیحدہ جگہ اختیار کیا. اور ہو سکتا ہے لوگ یاد بھی نہ دیں, ایک مہینے کے لیے آپ توحید کا نام لے کے بیٹھ گئے. یعنی ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی باعث ہوا, اور یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ شروع نہیں ہوا. اچھا. یعنی اس سے پہلے چلا آ رہا تھا. ٹھیک. یہ روایت آپ نے برقرار رکھی. اس میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ یوں نہیں تھا کہ کوئی آدمی جا کے اکیلا بیٹھ جاتا تھا, اہل و عیال کے ساتھ جاتے تھے. اچھا. یہ آگے خود ابن ہشام آپ کو بتائیں گے. اہل و عیال کے ساتھ جاتے تھے. وہاں جا کے صرف یہ نہیں کہ کہیں بیٹھ کے کوئی مراقبہ ہو رہا ہوتا تھا. اعتکاف میں جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, جو بھی اس زمانے میں دین حنیفی کی روایت رہی ہوگی یا دین ابراہیمی کی, اس کے مطابق یہ عبادت کی جاتی, اور اس میں غریبوں کو خاص طور پر کھانا کھلانے اور ان کی مدد کرنے کا معاملہ بہت سرگرمی کے ساتھ ہوتا. اچھا. یہ عبد المطلب بھی کرتے تھے, ان کے بعد بھی جاری رہا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان کی اس روایت کو برقرار رکھا.
ٹھیک. تو ایک تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جانے کا باعث کیا تھا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو کس وجہ سے جاتے تھے؟ جو روایت ہے ابن ہشام کی یہ بتا رہی ہے کہ اعتکاف ہے جو پیچھے سے ان کا خاندان کرتا چلا رہا تھا اور آپ بھی کر رہے تھے. اب میں اگر اس کو خلاصہ کر دوں تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی دین ابراہیمی ہی کے پیرو تھے. سبحان اللہ. کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، کبھی ان بدعات میں آپ شریک نہیں ہوئے جو اہل عرب نے ایجاد کر لیے تھے یا آپ کے خاندان میں موجود تھے. اس زمانے میں بھی آپ اسی کے پیرو تھے، اور دین حنیفی کے پیرووں کی ایک پوری جماعت رہی ہے جس کا ذکر خود ابن ہشام نے اس سے پیچھے کیا ہے. یہ لوگ وہ تھے کہ جو بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ پروردگار یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کے لیے اب اور کیا طریقے اختیار کیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور بعثت سے پہلے کیا، نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کیا. یہ پوری تفصیل خود بخاری بیان کر چکے ہیں. عمرہ حج اسی طریقے سے ہو رہا تھا. اب اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، تو وہ سوالات پیدا نہیں ہوتے جو صوفیانہ پس منظر کی وجہ سے اس مجمل بیان پر پیدا ہو رہے تھے جو ہم نے وہاں پڑھا ہے. کہ اکیلے چلے گئے غار حرا میں خلوت گزری. یعنی واقعہ بالکل تبدیل ہو گیا نا. یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک دین ابراہیمی کی مشروع عبادت جو اس وقت بھی دین کا حصہ ہے، جس کا اہتمام آج بھی مسلمان کرتے ہیں، جس کا بعد میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے رہے. بعد میں زیادہ تر 10 دن کے لیے بیٹھتے تھے، آخری عشرے میں بیٹھتے تھے، رمضان ہی کے مہینے میں بیٹھتے تھے، اس وقت بھی بیٹھتے تھے، اور 1 ماہ کے لیے بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، سب بالکل واضح. پہلی بات ہوئی. اس کے بعد بھی لکھتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَحَنَّسُ بِهِ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی یہ روایت خود قریش کے اندر بھی جاہلیت کے زمانے میں موجود تھی کہ اس طرح کی عبادتیں کرنی ہیں. اس میں وہی لفظ تحنس استعمال ہوا ہے. ٹھیک. اس کے بارے میں خود ابن ہشام ہی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ غالباً تحنف ہے. اس کا ذکر بھی میں اس سے پہلے کر چکا ہوں. جی. یعنی یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس لفظ سے متعلق یہی صحیح ترین بات ہے جو کہی جا سکتی ہے کہ در حقیقت عربوں کے ہاں اس طرح کا حروف میں ابدال بولنے میں ہو جاتا تھا، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہماری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، تو اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا ہے. بہرحال اس سے بہت بڑی حقیقت واضح ہو گئی کہ غار حرا میں یا اس پہاڑ پر جانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ تنہا بھی نہیں جاتے تھے. یہ آگے واضح ہو جائے گا، اہل و عیال کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اچھا، ابن ہشام اس کے بعد تحنس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اور پھر اسی بات کو، اسی روایت کو، اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں. وحدثنی وہب بن کیسان، وہی وہب بن کیسان اب آگے بات بڑھا رہے ہیں. قال عبید، وہ کہتے ہیں کہ عبید نے اس کے بعد کیا کہا، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور ذلک الشہر من کل سنۃ، یعنی یہ جو مہینہ تھا ایک جو مقرر کیا ہوا تھا اس میں اسی طرح اعتکاف ہوتا. یطعم من جاءہ من المساکین، اور اس میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہاں مسکینوں کا کھانا بھی اب ہوگا. اچھا. یعنی یہ تو تفصیل نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے روز کھانا کھلاتے ہوں، ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً کھانا کھلاتے ہوں، تو یہ بھی ایک گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی اور خیر کا کام وہاں کیا جاتا تھا. یطعم من جاءہ من المساکین، جو مساکین وہاں آ جاتے یہ معلوم کر کے کہ وہاں موجود ہیں، ظاہر ہے اسی لیے آتے ہوں گے نا کہ ایک روایت تھی، وہاں پر ان کو کھانا ملتا ہوگا، وہاں ان کے ساتھ عنایات ہوتی ہوں گی، تو وہ وہاں چلے آتے تھے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ اہتمام کرتے. وہ میل ملاقات بھی ہو رہی، کچھ چلے یا خلوت گزنی کی اس طرح کی وہ نوعیت نہیں ہے بالکل. فَإِذَا قَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ من شہر ذالک، پھر اپنے اس مہینے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پورا کر لیتے، یعنی وہ اعتکاف جو 1 مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا وہ پورا کر لیتے. کان اول ما یبدأ بہ اذ انصرف من جوارہ الکعبہ، تو سب سے پہلے جب واپس آتے تو آپ کعبہ جاتے. اچھا. یعنی اپنے اعتکاف سے اٹھ کر جب واپس آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کانا اول ما یبدأ بہ الکعبہ، کعبے میں آتے. قبل ان یدخل بیتہ، اپنے گھر میں داخل ہونے سے بھی پہلے کعبے میں آتے. فیطوف بہا 7 وما شاء اللہ من ذالک، اور وہاں آ کے وہ 7 مرتبہ جو اب ہم طواف کرتے ہیں وہ طواف کرتے، یا جیسے کہ اللہ چاہے. یہ معمول بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے پہلے. ٹھیک. یعنی ہر سال 1 مہینے کا اعتکاف، اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا،
یہ اعتکاف اہل و عیال کے ساتھ ہوتا تھا، یہ دین ابراہیمی کی روایت کے مطابق کیا جاتا تھا، اس سے واپس آ کر سیدھے کعبہ میں جاتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے بھی پہلے، اور وہاں جا کے طواف کرتے تھے۔ ٹھیک۔ ثم یرجع الی بیتہ، پھر اس کے بعد گھر لوٹ آتے۔ حتیٰ اذا کان الشہر الذی اراد اللہ تعالی بہ فیہ ما اراد من کرامتہ من سنۃ التی بعثہ اللہ تعالی فیہا، اب وہ جب مہینہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت بخشی جائے، یہ شرف بخشا جائے، وہ سال آ گیا کہ جس میں اب آپ کو مبعوث کرنا ہے، جب وہ وقت آ گیا، یعنی ایک معمول جاری ہے، اس میں اب وہ مہینہ آ گیا، یہ مہینہ بھی رمضان ہی کا آیا ہے۔ وَذَلِكَ الشَّهْرُ شَهْرُ رمضان، یہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ ٹھیک۔ یعنی اس سے پہلے آپ یہی معمول رکھتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ یہ عزت آپ کو بخشنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، جب آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ ملائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے، جب وہ مہینہ آ گیا تو کیا ہوا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق کما کان یخرج لجوارہ، جیسے اعتکاف کے لیے جایا کرتے تھے ہر سال، اسی طرح اعتکاف کے لیے نکلے، وَمَعَهُ أَهْلُهُ، اور آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ۔ ٹھیک، بالکل ہی مختلف تصویر ہے بخاری میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اچانک سے غار حرا جا رہے ہیں اور خلوت گزی ہو گئے ہیں، بلکہ ایک معمول تھا، اور اس سال بھی اسی معمول میں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، اسی معمول کے مطابق اپنے اہل و عیال کو لے کے اسی طرح اعتکاف کے لیے گئے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حراء کما کان یخرج لجوارہ ومعہ اہلہ، ٹھیک، یعنی یہ دونوں باتیں بیان کر دی ہیں انہوں نے، جیسے پہلے سے معمول تھا، کما کان یخرج لجوارہ، جیسے اعتکاف کے لیے پہلے جایا کرتے تھے ویسے ہی اعتکاف کے لیے حرا میں گئے، آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ تھے۔ حتیٰ اذا کانت اللیلہ التی اکرمہ اللہ فیہا برسالتہ، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کا شرف عطا فرمایا، رسالت کی عزت عطا فرمائی، وَرَحِمَ الْعِبَادَ بِهَا، اور اس طرح اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، رحمت للعالمین ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں پر رحمت فرمانے کا فیصلہ کیا تو رسالت باپ کی بعثت ہوئی، اللہ نے جب اپنا کرم کرنے کا فیصلہ کیا تو اب وہ رات آ گئی۔ یعنی اس میں دیکھیے کہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، جتنا حصہ ابن ہشام نے زہری کے روایت کا لیا ہے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، یہ جانے کا معاملہ ہی بالکل واضح ہو گیا کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت اعتکاف تھا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہاں جا کے کوئی مراقبہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ نیکی کے کام ہو رہے تھے، اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، اہل و عیال کے ساتھ ہر سال جانے کا معمول تھا۔ یہ روایت دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، بلازری نے اس کو بیان کر دیا ہے، یہاں تو یہ بیان نہیں ہوئی بات، لیکن اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب باتیں واضح ہو گئیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ وہ رات آ گئی، وہی رات جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ پہلی وحی آئی، یا جبریل امین نے پہلی مرتبہ ملاقات کی، وہ رات آ گئی۔ جاءہ جبریل علیہ السلام بامر اللہ تعالی، اللہ کے حکم کے مطابق اب جبریل آپ کے پاس آئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ روایت صیغہ غائب میں ہو رہی تھی، یہاں سے آ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خود بیان فرمایا، یہ تو یہ بھی نہیں بیان کر رہے کہاں بیان فرمایا، کس سے بیان فرمایا، لیکن اب یہ براہ راست رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یعنی اب صیغہ غائب نہیں رہا، ٹھیک، اب خود رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا بیان کر رہے ہیں؟ فجانی جبریل، کہ جبریل آئے، وَأَنَا نائم، میں سویا ہوا تھا۔ اچھا، یعنی یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ صورتحال بالکل تبدیل ہونے جا رہی ہے، جاگتے ہوئے نہیں آئے، سوئے اس سے پہلے تو ہم یہ خیال کر رہے تھے نا، اور جیسے کہ وہاں یہ تاثر بھی ملا کہ وہ تو اصل میں پہلی وحی ہے، پہلی وحی کا نزول ہونے لگا ہے۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رؤیا صادقہ، اچھے خواب، سچے خواب یہ آ رہے تھے، انہی خوابوں کے سلسلے کا ایک اور خواب آ رہا ہے۔ خواب آ رہا کا ذکر یہاں پر نہیں ہے ابھی، یہ ابھی میں جب روایت پڑھوں گا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ اچھا، فجانی جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل آئے، وَأَنَا نائم، میں سویا ہوا تھا،
جبریل کیا لے کے آئے؟ وہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. جانی جبریل بنمط من دیباج فیہ کتاب، وہ آئے اور ان کے پاس ریشم کا ایک جزدان تھا جس میں ایک تحریر تھی، ایک کتاب تھی، ایک کوئی لکھی ہوئی چیز تھی. ریشم کا ایک جزدان. وہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ جب آ کے جبریل نے یہ کہا کہ پڑھیے تو اس کے جواب میں یہ کہنے کا کیا محل تھا؟ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے ایک شخص کو کہ پڑھیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات دہرائیے. دہرانے میں کیا معنی تھا؟ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ تو اسی صورت میں موضوع ہو سکتا ہے جب کہ کوئی تحریر آپ کے سامنے پیش کی جائے، کوئی لکھی ہوئی چیز پیش کی جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ میرے پاس آئے اور ایک ریشم کے جزدان میں، جب کہ میں سویا ہوا تھا ریشم کے ایک جزدان میں انہوں نے ایک کتاب میرے سامنے پیش کی. فقال اقرا، اور یہ کہا کہ پڑھو. کتاب کو پڑھو. ہاں، اس کو پڑھو. ظاہر ہے کہ یہاں جو مفعول ہے وہ مقدر ہے. جب پیچھے ذکر کیا کتاب پیش مثال کے طور پر جب آپ بیان کریں گے کہ میں نے فلاں شخص کو ایک کتاب پیش کی، ان سے کہا کہ پڑھو، تو ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو پڑھو. ٹھیک ہے. فقال اقرا، انہوں نے کہا پڑھو. قال قلت ما اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھتا. اب یہ بات برمحل ہو گئی نا. ما انا بقارئ کہیے، ما اقرا کہیے کہ میں تو پڑھتا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا میں. قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، تو جبریل نے مجھ کو بھینچا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرا، اور پھر کہا کہ پڑھو. قال قلت ما اقرا، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، انہوں نے اسی طرح مجھے دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. ٹھیک. فقال اقرا، پھر کہا کہ پڑھو. قال فقلت ماذا اقرا، جب اب انہوں نے کہا کہ پڑھو تو میں نے کہا کیا پڑھوں. قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، پھر انہوں نے مجھے اسی طرح بھینچا یہاں تک کہ وہی صورت پیدا ہو گئی. ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا. فقال اقرا، پھر کہا کہ پڑھو. قال فقلت ماذا اقرا، میں نے پھر کہا کیا پڑھوں. ما اقول ذلک الا ابتداء منہ ان یعود لی بمثل ما صنع بی، یعنی اس سے پہلے جو صورت مجھے پیش آ چکی تھی کہ انہوں نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے، اس سے بچنے کے لیے میں نے اب یہ سوال کیا. پہلے یہ فرما رہے تھے نا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو اب یہ آپ نے پوچھا ان سے کہ میں کیا پڑھوں. یعنی بیان یہ کیا گیا ہے کہ پیش نظر یہ تھا کہ اس سے تو نجات ہو، یہ صورت ہے، یہ اس وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک. جب یہ ہوا تو اس کے بعد جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ بالکل وہی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں جو انہوں نے بھی نقل کر دی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. یعنی یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے مطابق. یہ عرض کر دوں کہ روایت یہ بھی مرفوع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک. قال فقرأتها، کہ جب انہوں نے یہ آیتیں مجھے کہا تو میں نے پڑھی. ثم انتہا، یہاں تک بات پوری ہو گئی. فانصرف عنی، پھر وہ چلے گئے، یعنی جبریل چھوڑ کے چلے گئے. وحببت من نومی، اور میری آنکھ کھل گئی. اچھا، یعنی یہ خواب کے اندر ہوا جو کچھ ہوا. وحببت من نومی فکانما کتبت فی قلبی کتابہ، جب آنکھ کھلی میں نیند سے اٹھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ آیتیں یا یہ تحریر میرے دل پر نقش ہو چکی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ تو پہلی وحی کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو فزیکلی ہوا ہی نہیں. یہ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جا رہے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے گا، اب جبریل امین آئیں گے، اب ملاقات ہوگی، یعنی بیداری میں ہوگی، جب نبوت دی جائے گی تو اس سے پہلے ایک ذہنی تیاری ہو جائے. تو ایک رویا، ایک خواب آپ کو یہ دکھایا گیا. اس میں اب یہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی کتاب آپ نے دیکھی،
اگر اس کتاب میں کوئی آیتیں لکھی ہوئی تھیں تو ان کے بارے میں بھی یہ بحث ختم ہو گئی کہ یہ پہلی وحی ہے یا قرآن مجید کی پہلی آیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں تو مقصود یہ ہے ہی نہیں کہ پہلی وحی دینا، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ یعنی نہ قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، نہ قرآن مجید کا نزول کوئی خواب کی چیز ہے، نہ قرآن مجید اس طرح نازل ہوا ہے کہ وہ کسی تحریر سے پڑھ کے سنایا جائے، نہ کسی کتاب کی صورت میں بھیجا گیا ہے، یہ معاملہ رویا میں۔ ٹھیک۔ اور وہ سوال غام صاحب جو آپ نے اٹھایا تھا کہ جو بخاری کی روایت میں ہے کہ کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو وہاں پر دہرانے کے معنی میں اگر کوئی چیز کہی جا رہی دہرانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہاں کتاب دکھائی گئی کہ اس کو پڑھو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان سب کا جواب اس سے مل جاتا ہے۔ یعنی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا یا میں نہیں پڑھوں گا، یہ نفی کیوں کی جا رہی تھی؟ تو یہ معلوم ہوا کہ اصل میں کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، نفی کرنے کا معاملہ بار بار ہو رہا ہے۔ ہر وہ آدمی کہ جس نے کبھی خواب دیکھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی ارادی معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ آپ کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہوتا، جی، ایک واقعہ آپ کو پیش آ جاتا ہے، اور وہ بھی ایک تمثیل کی صورت میں۔ وہ تمثیل کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میں جبریل آئے، خواب میں جو بھی آتا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے باپ، میرے والد خواب میں آئے تھے، میں یہ کہتا ہوں میرے استاد خواب میں آئے تھے، ابھی میں نے چند دن پہلے اپنے جلیل القدر استاد کو خواب میں دیکھا، وہ نہیں آئے تھے نا۔ یعنی یہ تو اصل میں کسی شخصیت کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جبریل کی شخصیت سے آپ کا انس پیدا کرنے کے لیے ان کی تصویر یا ان کی تمثیل آپ کے سامنے آئی، ٹھیک، اور خواب میں یہی ہوتا ہے۔ خوابوں پر ہم اس سے پہلے اسراء و معراج میں بہت گفتگو کر چکے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی اس میں حقائق نہیں آتے سامنے، حقائق کی تمثیل سامنے آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اب یہ روایت کتنی معنی خیز ہو گئی ہے۔ یعنی آپ کو جبریل سے ایک خواب میں، ایک رویا میں مانوس کیا گیا، آپ کو قرآن سے مانوس کیا گیا، آپ کو قرآن جو کچھ بعد میں اپنے موقع پر نازل ہونے والا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا گیا، یا آپ نے اس کو پڑھا یا جبریل کے پیچھے دہرایا۔ تو گویا کیا چیز آپ کو دی جانے والی ہے، کہاں سے آئے گی، کون دے گا آ کے، اس کا ایک تمثیلی سا پہلو آپ کے سامنے آ گیا۔